أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. His Excellency Dr. Sohail Khan Sahab, Dr. Khalid Mirza Sahab, Business Forum, Civil Delegation, Rafiq Memon Sahab, Maulana Razi Sahab, Mir Nasir Sahab, Salman Khan Sahab, Muslim Express, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरी ज़िंदगी में 3 ट्रांजिशन हैं. कश्मीर में पैदा हुआ, कश्मीर में पला बड़ा, कश्मीर में तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान में तालीम हासिल की और फिर वहाँ से इमिग्रेट करके साउथ अफ्रीका आया और साउथ अफ्रीका में कश्मीरी हूँ. इस ट्रांजिशन के दौरान वो कश्मीर की जो सुप्रेस्ड है 72 सालों से, जिस साउथ अफ्रीका में मैं आया, ये भी अपने सुप्रेशन से निकल रहा था. बहुत सारी मुमासलत हैं इन दोनों ममालिक में, इन दोनों एरियाज में. लेकिन आज के दिन के हवाले से 27 अक्टूबर ये वो दिन है कि जो आप में से अक्सर को मालूम होगा और जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैं सिर्फ कुछ 2 लफ्ज़ों में वो बयान कर देता हूँ कि आज का दिन वो दिन है कि जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर अपनी फौजें उतारी थी और कश्मीर के अंदर इलीगल कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था. उस इलीगल कब्जे को कश्मीर के लोगों ने 72 सालों में एक दिन के लिए भी नहीं माना और हर साल तब से लेके अब तक इस दिन को ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं. और ये बात यही खत्म नहीं होती है. ब्लैक डे कश्मीर के लोग जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के दौरान जम्मू के अंदर 2 लाख कश्मीरी शहीद किए गए. हिजरत के दौरान 3 लाख कश्मीरी शहीद किए गए. पाकिस्तान और इंडिया के आज़ादी के दौरान कश्मीर के 5 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हुए थे. इसके बावजूद कश्मीर के लोगों ने सब्मिट नहीं किया इंडियन एट्रॉसिटी के अगेंस्ट. और तब 1947 से लेकर आज तक वो फिगर आप बार बार पढ़ते हैं, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए, 10,000 से ज़्यादा हमारी ख़वातीन हाफ विडोज़ बनी. और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हाफ विडोज़ की टर्मिनोलॉजी जो है, आप जाके इसको गूगल पे गूगल करें तो आपको इस बात का इल्म होगा कि हाफ विडो की टर्म कश्मीर की ख़वातीन के लिए इस्तेमाल की गई है. दुनिया में ये टर्म इससे पहले इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा नहीं थी. और हाफ विडो का मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर हमारी बहनें 10,000 के करीब तो ऐसी हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि उनके खामिंद जिंदा हैं या मुर्दा हैं. वो साल से इस कर्ब से गुजर रही हैं और ये उनको हाफ विडोज़ के तौर पे कहा गया हुआ है. हमारी 10,000 से ज़्यादा बहनें और जो बच्चियाँ आबरू रेज़ी का शिकार हुई हैं. हमारे सैकड़ों नौजवान जो है वो पैलेट गन से अंधे हुए हैं. ये सब कुछ हो रहा था 5 अगस्त 2019 तक. ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद 5 अगस्त 2019 को वो क्या चीज़ आन पड़ी कि जिसकी वजह से इंडिया को उस कानून को भी रिवोक करना पड़ा जो कश्मीर के लिए उन्होंने अपने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ एक स्टेट को तोड़ के दिया हुआ था, उसको भी रिवोक किया गया. इसलिए कि कश्मीर के लोगों ने हार नहीं मानी कुर्बानी के बावजूद. और आज 5 अगस्त 1919 को उन्होंने उस कानून को रिवोक किया. और ये बात मैं आप सब लोगों के इल्म के हवाले से बताना चाहता हूँ. 370 और 35A ये कश्मीर के लोगों का मुतालबा नहीं था. कश्मीर की हिस्ट्री में ये मुतालबा शामिल नहीं था इंडिया के लिए कि वो कोई तहफ़्फ़ुज़ दे. ये इंडिया की अपनी
جو والا بھائی جو اس وقت کا سیکرٹری داخلہ جو تھا، ان کی ایڈیشنل چیزیں وہ تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ اسٹیٹس دیں گے کہ وہ ایک انڈیپینڈنس کی جو اسٹیٹ کا جو حصہ ہے اس پہ وہ رہیں گے۔ کشمیر کے لوگوں نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں شامل کریں۔ انڈیا نے اپنے ہی قانون کی دھجیاں اکھاڑی ہیں اور کشمیر کو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر جس کے اندر تم رہ رہے ہو، اب تم اس کے سٹیزن بھی نہیں ہو۔ ہم سے ہماری سٹیزن شپ بھی چھینی جا رہی ہے اس سرزمین کے اوپر کہ جس کے اندر 13 ملین لوگ رہتے ہیں۔ اس سچویشن میں پھر ان کو کرفیو جو ہے وہ نافذ کرنا پڑا، پھر جو ٹیلی کمیونیکیشن کے جو دنیا بھر کے جو ان کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ کاٹنا پڑا، اور وہ چاہتے یہی تھے کہ شاید یہ آواز دب جائے گی۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کوئی کب زندگی ختم ہو جائے۔ میں آپ کو اور آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے جس طرح کل کے سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے، مجھے اسی طرح یقین ہے کہ کشمیر انشاءاللہ ضرور آباد ہوگا۔ لیکن یہ جو 370 کا ایشو ہے اور 35A کا ایشو ہے، یہ میرا ویسے کشمیری ایشو نہیں ہے۔ میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے۔ میرا زندگی کا مقصد کشمیر کی آزادی ہے، لہذا اسی کی خاطر زندہ رہنا، اسی کی خاطر جدوجہد کرنا اور اس کی خاطر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو انشاءاللہ ہم اپنی آخری سانس تک پورا کرتے رہیں گے۔ میں کشمیر کے حوالے سے اب کی صورتحال کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے پچھلے سالوں کے برعکس انگلش میں نہیں، اردو میں اپنے ہی بہن بھائیوں سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور کشمیر سے بھی لوگ جو متعلقہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے بہت سارے لوگ بہت کچھ باتیں کہیں گے، میں وہی بات کہوں گا جو کشمیری کے طور پہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے سب لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں کی ساری پولیٹیکل گورنمنٹس کہہ رہی ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگر پاکستان اور کشمیر اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس کی تباہی نہ صرف برصغیر کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر اثرات ہوں گے، وہ یہ حقیقت ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اور آپ نے اگر ساؤتھ افریقہ میں رہ کے یہاں کی کمیونٹی سے کوئی بات کرنی ہے کہ جنگ سے بھی بچنا ہے لیکن کشمیر میں بھی آزاد ہونا ہے، تو میں ان تجاویز سے کافی حد تک اتفاق رکھتا ہوں جو پورے کشمیر کی، اور میں یہ کہتا ہوں پورے کشمیر کی پورے یقین کے ساتھ کر رہا ہوں، میں کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آج روزانہ ہی اگر مجھے کہیں کسی سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے، اکراس دا پارٹی لائن جو لوگوں کی یکسوئی جن باتوں میں ہے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہ یقین سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑائی اپنے پاؤں پہ اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ سکتے ہیں اور بھارت کو شکست دیں گے۔ ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہماری بیڑیوں کو کھول دیں۔ اور ہماری بیڑیاں کیا ہیں؟ ہماری بیڑیاں جو دنیا کے نزدیک جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں وہ شملہ معاہدہ فار ایگزامپل ہے۔ شملہ معاہدہ 370 کے ختم ہونے کے بعد، 35A کے ختم ہونے کے بعد انڈیا نے شملہ معاہدہ کے پوری دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ شملہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے لوگوں کے نزدیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ دوسری بات، 370 اور 35A ختم ہونے کے بعد جو انلیگلی ختم کیا گیا ہے، انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ کشمیر کی اسمبلی کو اس کو اپروو کرنا چاہیے تھا۔
کشمیر کی اسمبلی تو تھی ہی نہیں، انہوں نے گورنر آج اپنے ہی گورنر کو جو ہے وہ اس کے لیے کہا ہم اس آرٹیکل کو ختم کرتے ہیں۔ اس انلیگل جو آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد کشمیر کی حیثیت وہی ہے جو 13 اگست 1947 کی تھی، جس میں کشمیر ایک اسٹیٹ کے طور پہ تھا، اور اس کشمیر کی ایک ہی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے، وہ آزاد کشمیر کی آج کی گورنمنٹ ہے، جس کے صدر سردار مسعود خان ہیں اور جس کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر ہیں۔ یہ کشمیر پورے کشمیر کی نمائندہ گورنمنٹ ہے۔ میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو حکومت پاکستان جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے اس سینس میں کہ ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں، ورنہ ہم صرف نہ مقدمہ لڑنے کے قابل ہیں، ہم مقدمہ جیتنے کے بھی قابل ہیں۔ انڈیا کے پاس 0% بھی کوئی کسی آرگومنٹس کی دنیا میں ان کے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے جس کو وہ کشمیر کے ایشو پہ ڈیفینڈ کر سکیں، لہٰذا ہم اپنا مقدمہ خود لڑنا چاہتے ہیں، دنیا بھر میں جانا چاہتے ہیں۔ ہماری اس ایفرٹ کو اکنالج کیا جائے، ہماری اس مطالبے کو پذیرائی دی جائے، کشمیر کے لوگ اپنے مقدمے کو خود لڑنا جانتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے اندر آپ میں سے جو لوگ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں یا آرمی کے متعلق چیزوں کو جانتے ہیں، آزاد کشمیر کی اپنی ریجمنٹس تھے، ان کو آزاد کشمیر ریجمنٹ سی کے نام سے جو ہے وہ جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ بعد میں یہ فوجیں جو ہے وہ پاکستان کی یونٹس تو نام ابھی بھی ہیں، 12 ایک ریجمنٹ، 21 ایک ریجمنٹ، بریگیڈیئر صاحب ہماری مزید مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پہلے کشمیری کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی ان کو پرانی حیثیت میں ان ریجمنٹس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اس کنٹرول لائن کو برلن وال کی طرح انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے روم کے انڈیا کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑیں گے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے لڑیں گے۔ آج بھی آپ کشمیر کے جلسوں جلوسوں اور ہر جگہ پہ دیکھیں، 86 سال کا بوڑھا جو ان کو سری نگر میں ایک وقت میں جو ہے وہ دہشت گرد نظر آ رہا تھا، یہاں 86 سال کا اگر کوئی بوڑھا ہوگا وہ اپنی لاٹھی لے کے جو ہے وہ بارڈر پہ پہنچنے کے لیے تیار ہے، وہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کا ایک بھی فرد پاکستان کی فوج یا اپنی آزاد کشمیر کی فوج اگر بن گئی ہے، اس کے پیچھے شانہ بشانہ نہیں، شاید آگے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے وہ اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کشمیر کی جو ہے وہ موجودہ سچویشن ہے۔ میں 2 مثالیں جو پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ 2 مثالیں یہ ہیں کہ آپ دیکھیں 4 افراد ہیں، باپ، ماں اور 2 بیٹے۔ باپ جو ہے وہ 26 سال سے جیل میں ہے، ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن۔ جب باپ جیل میں چلا گیا تو ماں نے اس تحریک کو آگے چلایا، اور یہ میں اپنی بہنوں اور جو بہنیں ابھی آئی نہیں ہیں، یہ خواتین کا رول ہے اس کردار میں، اس دھرتی کے اندر، اور یہ میں کوئی افسانوی کردار نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا، یہ وہ کردار ہیں جو جیتے جاگتے ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اس بہن نے اس تحریک کو نہ صرف بڑھایا بلکہ اس کی بنیاد پہ دختران اسلام کے نام پہ پوری تحریک کو برپا کیا کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے۔ اور پھر وہ 4 سال سے ایک اور جیل میں ہے۔ ایک بیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے ملک میں ہے، ایک بیٹا جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ وہ باپ جس کا نام ڈاکٹر قاسم ہے، اور وہ اس کی بیوی اور اس 2 بیٹوں کی ماں آسیہ اندرابی ہیں، اور 26 سال کے بعد اس بیٹے کو اپنے باپ کا خط ملتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں درد اور ٹارچر کے مرحلوں سے گزر چکا ہوں۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حق کی خاطر کھڑا ہونا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کر رہا ہوں کہ جہاں جس کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا
کہ میں نے اس مظلومیت کے خلاف کیا کیا ہے، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس مشن کا حصہ بننا ہے۔ یہ 26 سال کے خط کے بعد کا یہ یکسوئی ہے کشمیر کے لوگوں کے اندر۔ آپ اس تحریک کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھائیوں کے سامنے، آپ دیکھیں اگر آپ کسی کینگرو کورٹ کے ذریعے بھی اپنے حق میں کوئی ملک فیصلہ لینا چاہتا ہو اور کسی کو پھانسی کی سزا دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پھانسی کی سزا دے کے ان میتوں کو کیا کرتے ہیں؟ واپس وارثوں کے حوالے کر دیتے ہیں نا۔ یہ نامل دنیا میں جہاں پہ بہت وحشت ناک کارروائیاں کرنے والی گورنمنٹس کی ہیں، ان کا بھی یہ ہے کہ لاشیں اپنے رشتہ داروں کو دیتی ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کشمیر کے اندر 2 قبریں ایسی ہیں جو اپنے شہیدوں کے دفن ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ شہداء قبرستان کے اندر 2 قبریں ایسی ہیں۔ میں یہ آپ سے کہتا ہوں اور یہ حقیقت میں دل سے یہ کہتا ہوں، انڈیا کی فوج اور انڈیا کی عوام ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑنے والے لوگوں کے ساتھ وہ ان سے اتنی ڈرتی ہے کہ وہ ہمارے زندہ افراد سے نہیں، ہمارے مردہ افراد سے بھی ڈرتی ہے۔ کہ انہوں نے وہ 2 جنازے، مقبول بٹ کا جنازہ اور افضل گرو کا جنازہ جو ہے وہ تہاڑ جیل کے اندر ہے، وہاں دفن کیا گیا ہوا ہے۔ اور وہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جنازے وہاں سے اٹھا کے کشمیر کے شہداء قبرستان میں دفن کیے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! ایسی تحریکوں کو کسی فوج کے ذریعے جو ہے وہ دبایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کی تاریخ یہ تو بتا سکتی ہے کہ ایک مضبوط فوج نے ایک نسبتاً کمزور فوج کو شکست دے دی ہو، لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے اور قاصر رہے گی کہ ایک فوج نے کسی قوم کو فتح کر لیا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ انڈیا کی فوج کشمیر کی قوم کو فتح کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کو جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ہم کشمیر سے ہزاروں میل دور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور اس بلیک ڈے کو ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر بنانے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں ایک ایفرٹ کی ہے۔ ہم اس ایفرٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے مزید بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش بھی جو کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ اس نعرے کو جو وہ دل سے لوگ اپنے خون کے ساتھ یہ کہتے ہیں، کشمیر کے بارڈرز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اور ہر روز کہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اس نعروں کو اگر کوئی ریکارڈ کرنے والا ہے تو نعرے کو ریکارڈ کر کے وہاں ضرور بھیج دیں کہ یہ ہمارے کشمیر کی ہر روز کی آواز ہے۔ میرے ساتھ وہی نعرے لگائیں جو کشمیر کے بارڈر پہ ہر روز لگتے ہیں کہ کشمیر مانگے آزادی، اس کا جواب آزادی، کشمیر مانگے آزادی، کشمیر مانگے آزادی، جموں مانگے آزادی، سری نگر مانگے آزادی، اننت ناگ مانگے آزادی، بانی پورہ مانگے آزادی، سری نگر مانگے آزادی، یاسین مانگے آزادی، میرواز مانگے آزادی، شبیر مانگے آزادی، گیلانی مانگے آزادی، گیلانی مانگے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔